बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और निगरान वज़ीर दाखिला दोनों हमें एक पेज पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोनों कहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। दोनों ने ये बातें दो मुख्तलिफ फोरम्स पर मुख्तलिफ तनाजुर में की हैं, लेकिन मतलब यही है कि दोनों पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। ज़रा दोनों के स्टेटमेंट्स को मिला के समझने की कोशिश करते हैं। पहले आएगा आइन, फिर आएगा लॉ, फिर आएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट्स इफ दे बीन मेकिंग लॉज, आई थिंक दिस रॉन्ग. Their power is to interpret law. If a law violates some constitutional provision, strike it down. पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, पाकिस्तान कानून के मुताबिक चलेगा। जो मेरा आइन कहता है वो इम्प्लीमेंट करूंगा। पाकिस्तानी उस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। बंदूक के जोर पे मुसल्लत किए हुए एजेंडे के तहत पाकिस्तानी अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। बंदूक के ज़ोर पे मुसल्लत किए गए एजेंडे के मुताबिक पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, ये कह रहे हैं सरफराज बुगती साहब जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं। और उनकी इस स्टेटमेंट से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, लेकिन वो जिन बंदूक बरदारों का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल वो जो प्राइवेट मिलिशियाज़ और जो निजी ग्रोह बनाए गए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, कुछ लोगों ने बनाए हुए हैं, कुछ पहाड़ी इलाकों में, उसकी तरफ उनका इशारा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर चीफ जस्टिस और निगरान वज़ीर दाखिला दोनों आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, तो फिर इलेक्शन के मामले पे आइन और कानून की बालादस्ती का जो मामला है वो डामाडोल क्यों नज़र आ रहा है और इसका ज़िम्मेदार कौन है। लेकिन जहाँ तक ये कहना है कि हम 1 नवंबर तक डेडलाइन दे रहे हैं और जो गैर मुल्की बाशिंदे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं है। तो निगरान हुकूमत ने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको स्टेक पे लगा दिया है। अगर 1 नवंबर तक पाकिस्तान से तमाम गैर मुल्की बाशिंदों को ना निकाला गया तो फिर क्या होगा? फिर क्या आप इलेक्शन की तैयारी करेंगे या उन बाशिंदों को निकालने के लिए पूरी स्टेट की मशीनरी को लगा देंगे? इस पे हमने आज गुफ्तगू करनी है और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल वाडा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब सियासतदान भी हैं, वकील भी हैं, और आबिद ज़ुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। तो आबिद ज़ुबैरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने आज एक तंज़ किया है मार्शल की हमायत करने वाले जो उनके साबिक चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जिसमें जस्टिस मुनीर साहब भी हैं, जस्टिस अनवारुल हक साहब भी हैं, इरशाद हसन खान साहब भी हैं, अब्दुल हमीद डोगर साहब भी हैं, कुछ और भी हैं, मैं ज़्यादा नाम नहीं लेता। सुने उन्होंने क्या कहा। The Honorable Supreme Court has to remain within the constitutional framework. The Parliament has to remain within the constitutional अगर जब मार्शल लॉ लगते हैं तो सब हथियार फेंक देते हैं जी। फिर जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं, और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो ओथ भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहां भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को। आप आया करें, वहां भी पिटिशन लाया करें ना। लेकर आए ना मालोट, इसीलिए नहीं, ये मार्शल लॉ नहीं, ये तो ये एक पार्लियामान ने कानून फैसला किया। अच्छा, मैंने आपसे सवाल ये पूछना है थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कि वकील हजरात जो हैं पिटीशन तो लेके जाते हैं, 200 केस में भी एक पिटीशन थी, आसमा जलानी केस में भी एक पिटीशन थी, फिर मुशर्रफ साहब का जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में भी पिटीशन थी, मुशर्रफ साहब के दौर में भी पिटीशन थी। तो पिटीशन तो आप फाइल करते हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब ने जो तंज किया है मार्शल लॉ लगाने वालों पे, ये मौजूदा हालात में आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हामिद मीर साहब। देखिए, बात उन्होंने बड़ी सही कही कि जी हमेशा जो पाकिस्तान में गैर आइनी इक़दामात किए गए, और उन्होंने अबेंस पे भी एक कहा, बड़े नाराज़ हुए जब एक वकील साहब ने अबेंस का लफ्ज़ यूज़ किया। तो उन्होंने बिल्कुल तंज़िया का तस्वीर की तरफ भी उन्होंने कहा कि जी ये लोग बैठे हैं उस आइन को। तो आप देखिए किसी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन सारे इलीगल जो स्टेप्स थे मार्शल लॉ के या और हाइब्रिड सिस्टम वगैरह, उसको सबको
سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو تقویت دی. آپ دیکھیے جو ڈوسو کیس تھا, یہ مولوی تمیز الدین خان کے کیس سے آپ شروع کیجئے, اس کو بھی سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا تھا. سندھ ہائی کورٹ نے مولوی تمیز الدین خان کے حق میں دیا تھا, اس کو اوور رول کیا جسٹس منیر نے. اور پھر یہ ڈوسو کیس کیا جس کو اسما جہانگیر کے اسما جیلانی اس وقت ان کے کیس میں اس کو سیٹ اسائڈ کیا اور کہا یحییٰ خان صاحب جو تھے, جنرل یحییٰ خان, وہ یوزر پر تھے آفٹر ہی ہیڈ گون. اور پھر نصرت بھٹو کا کیس تھا جس کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ نے ضیاء الحق صاحب کو آئین کو ترمیم کی. اور یہی ظفر علی شاہ صاحب جو وہ خود وکیل تھے, ان کا کیس انہوں نے فائل کیا جس کے اندر سپریم کورٹ نے پھر جنرل مشرف صاحب کو آئین کو ترمیم کرنے کی پاور دے دی. تو یہ ساری چیزیں بات صحیح وہ کر رہے تھے کہ دیکھیں اس کورٹ نے ہی کہا ہے تو, لیکن آئین و قانون کی بات کریں. لیکن آپ کو یہ بتاؤں وکلا جو ہیں ہمارے, رانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے, اور ہم لوگ نے ہمیشہ آئین و قانون کے لیے اسٹرگل کیا, چاہے وہ ایم آر ڈی موومنٹ ہو یا مشرف صاحب کے زمانے میں لائرز موومنٹ ہو یا آج کے زمانے. آپ دیکھیں سپریم کورٹ بار کی پٹیشن الیکشن, آپ نے الیکشن کی بات کی, اگست سے پینڈنگ ہے, آج تک ٹیک اپ نہیں کی گئی. آج آپ نے ابھی مفتی صاحب کا آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا ہے کہ 1 نومبر سے چلے جائیں. انڈر دا کانسٹیٹیوشن 6 نومبر کو تو الیکشن ہونے چاہیے, لیکن کوئی نہیں ہو رہے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ٹھنڈ ہوگی پاکستان کے اندر, اس میں الیکشن نہیں ہوں گے, یا پھر کوئی گرمی ہو جاتی ہے, کہیں سردی ہو جاتی ہے. آخر 2008 کے الیکشن بھی تو فروری میں ہی ہوئے تھے, جنوری میں ہونے تھے, وہ شہادت کی وجہ سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وہ نہیں ہو سکے, لیکن فروری میں ہوئے. اب یہ ساری باتیں آئین و قانون کی بات ہو رہی ہے تو کون دیکھیں, اگر سپریم کورٹ اونلی فورم جو رہ گیا اس کیا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, وہ آرڈر کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 90 دن کا مطلب ہوتا ہے 90 دن ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن کی بات جو ہوتی ہے وہ غلط ہے, غیر آئینی ہے, تو آپ الیکشن کروائیں. لیکن جو نگران حکومت نے جو کریک ڈاؤن اناؤنس کیا ہے غیر ملکی باشندوں کے خلاف, اس کو تو آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ نہیں, بالکل صحیح سمجھتے ہیں, لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کیا ان کے پاس یہ اختیارات ہیں. سیکشن 230 کہاں جائے گا؟ وہ ڈے ٹو ڈے, دیکھیے کیئر ٹیکر ڈے ٹو ڈے کے لیے آئے ہیں, یہ ڈے ٹو ڈے کام ان کے اس میں آتا ہے کہ کریک ڈاؤن کی کریں. اب نادرا کے چیئرمین آپ خود جانتے ہیں کون ابھی اپوائنٹ ہو گئے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو اب آپ دیکھیے یہ ان کے جو ڈے ٹو ڈے کے اس میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر یہ آتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس میں آتا ہے, وہ لانگ ٹرم فیصلے نہیں کر سکتے. جی رانجھا صاحب, یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا کام تو الیکشن کروانا ہے, نہ کہ پاکستان میں انلیگل امیگرینٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا. دیکھیے جہاں تک ایک پالیسی ہے, وہ پالیسی اگر پاکستان کے مفاد میں ہے, میں ایک پولیٹیکل بندہ ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں الیکشن بھی لڑتا ہوں. اگر میرے حلقے میں پولیو یا کوئی اور ملیریا کی بیماری آ گئی ہے تو میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور اس کا حل نکالنا ہے فوری طور پہ, تو میں کیئر ٹیکرز کو کہوں گا کہ یار اس بیماری کا حل تلاش کریں, یہ ضرورت ہے. جو انلیگل امیگرینٹس ہیں یہ ایک بیماری ہے, ہمیں اس کو ماننا چاہیے, اور اس بیماری کا علاج بہت ضروری ہے. اس پہ تو چاہے کیئر ٹیکر ہوں یا ہم ہوں یا فیصل آ جائیں یا عابد صاحب ایز اے لائر کہیں بار کاؤنسل کو کرے, یہ تو سب پورے پاکستان کا مسئلہ ہے لیگل امیگرینٹس. اور جو کرمنل جو کاروائیوں میں وہ انوالو ہوتے ہیں, جو آئے دنوں ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیو کلپس آتے ہیں کہ وہ پاکستان کے جو کنٹرول ایریاز ہیں وہاں پہ یوں لگتا ہے کہ لائن آف کنٹرول ہے, جب ان کی فائرنگ دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اسلحہ اور یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے آ گئے, کر کیا رہے ہیں. تو یہ تو اس پہ تو میرے خیال سے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, اور آئی ول سپورٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو, چاہے ان کی باقی چیزیں اپنی جگہ پہ اپوائنٹمنٹس یہ وہ, لیکن اس کے اوپر آؤٹ رائٹلی. جی فیصل واڈر صاحب, یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کا اعلان کیا, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ میر صاحب. نہ پرانی گورنمنٹ, نہ نئی گورنمنٹ, نہ آنے والی گورنمنٹ, نہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ. پتہ نہیں, مجھے بھی نہیں سمجھ آتا محسن رانجھا صاحب اور باقی سب لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں. اس کا ٹوٹل کریڈٹ 500% آرمی چیف کا ہے, سپہ سالار کا ہے, ان کی پالیسی لائن ہے, ان کی ڈائریکشن ہے, ان کی انسٹرکشنز ہیں, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ, اینڈ وی فلی سپورٹ. فیصلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں کرتی. چھوڑیں نا سر, چھوڑ دیں سر, آپ کو تو سر مجھ سے زیادہ پتا ہے. چلو ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر, کھل کے بات کیا کریں نا سر. کھل کے کروں؟ نہیں, میں ان کو کہہ رہا ہوں. بات صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, دل کی بات کر رہے ہیں. دانا آدمی. اچھا, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے سارے کام کر رہی ہے, یہ کریک ڈاؤن بھی بڑا اچھا کر رہی ہے, الیکشن بھی کروا دے گی جنوری کے آخری ہفتے میں؟ سر حالات, واقعات اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جو تیاریاں ہیں ماشاءاللہ سے نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی حکومت کی, تو میرا تو نہیں خیال سر کہ جنوری کے اینڈ تک مجھے کوئی نظر آ رہے ہیں. آگے ضرور ہو سکتے ہیں, ہو جائیں گے, لیکن جنوری کی اینڈ تک تو نظر نہیں آ رہے حالات اور واقعات. نواز شریف صاحب تو آ جائیں گے نا, تو اس کے بعد تو الیکشن ہوگا. دیکھیے
نواز شریف صاحب کے جو حالات جا رہے ہیں اور جو پوزیشن ہے اس کے حساب سے تو ویسے بھی سیاسی طور پہ عقل مند اگر آدمی ہوں تو ان کو نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی آنا چاہتے ہیں تو وہ آ کے اپنی گرفتاری دے دیں، کیونکہ لوگ تو نکلیں گے نہیں ان کو بریانی اور 5,000 دینے کے بعد بھی ریسیو کرنے کے لیے۔ یہ زیادتی نہیں کر رہے آپ؟ نہیں، میں تو ٹھیک بات بریانی کر رہا اور 5,000 بالکل سر، آپ پاکستانی عوام 125 آپ پاکستانی عوام کی توہین کر رہے نہیں ہیں۔ سر یہ سوشل میڈیا کے اوپر موٹر سائیکلیں دے رہے ہیں، یہ بادشاہ لوگ ہیں سر، یہ لوگ ان کا ماضی کیسے بھول گئے ہیں؟ انہوں نے ابھی آپ کو کہا تھا نا ہم احتساب کریں گے، کیسے یوں؟ میں نے آپ کے شو پہ کہا تھا، آپ کہہ کے دکھائیں، یوں ڈر لیا نواز شریف صاحب نے۔ وہ سر باتیں ہیں سر، ماضی نہ بھولیں نا ان کے۔ اچھا آپ کا کیا خیال ہے زبیری صاحب کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، تو اگر وطن واپس آتے ہیں ان پہ خلاف کوئی کیسز ہیں تو ٹھیک ہے وہ قانون کا سامنا کریں گے، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات ہونی چاہیے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں دیکھیے اگر ملک میں آنے ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ ملک میں آئے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کو ایک سزا یافتہ ہیں، وہ ایک بانڈ پہ گئے تھے اور آئی تھنک ایبسکانڈر، عمران صاحب شاید اس کی کلیریفیکیشن زیادہ بہتر دے سکیں، وہ ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں اس کیس میں، تو آ کے ان کو تو ویسے اگر، اور آپ کو یاد ہوگا وہ کوٹ لکھپت جیل سے ان کو بھیجا گیا تھا، ان کی بیمار تھے وہ، تو اب واپس آئیں گے تو ان کو اپنا فیس کرنا پڑے گا۔ ہر انسان کا رائٹ ہے، اگر وہ ہائی کورٹ سسپینڈ کر دیتی ہے ان کی سینٹنس تو وہ باہر آ جائیں گے، یہ سب دیکھا جائے گا وقت میں، لیکن آپ کسی کو روک نہیں سکتے ملک سے آنے سے، اور ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ آ کے میں فیس کروں گا جو میرے خلاف کیسز ہیں، جو کہتے ہیں کہ میرے خلاف غلط کیسز ہیں، تو آ کے فیس کریں، جو ان پہ سزا ہوئی بھی غلط ہوئی ہے اس کی اپیل پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہو سکتا ہے وہ ریورس ہو جائے اس میں۔ جی رانجھا صاحب آپ کچھ کہنا پسند فرمائیں گے؟ دیکھیے جہاں تک ان کا آنے کا جو سلسلہ ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک آپ نے فیصل نے بات کی کہ لوگ نہیں نکلیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ جو زبیری صاحب نے فرمایا، پہلی بات فیصل صاحب کی بات کا تو جواب یہ ہے کہ یہ ایسا استقبال ہوگا، اس میں کوئی بریانی اور کوئی موٹر سائیکل اور یہ کوئی چکر نہیں ہے، یہ نہ ہم لوگوں کی بات تھی، نہ یہ ہماری ترجمانی کرتے ہیں۔ جہاں تک لوگوں کے آنے کا سوال ہے تو میں آپ کو ایک رفلی سا بتا رہا ہوں، رفلی سا، جو ابھی میرے خیال سے میں نے کیلکولیشنز کی ہیں، 4 سے 5 لاکھ لوگ تو کیلکولیشنز میں ہیں، 4 سے 5 لاکھ لوگ کیلکولیشنز میں ہیں، اور یہ کیلکولیشنز ہمارے پاس ان دا فارم آف لسٹ ہیں۔ آپ اگر کہیں تو میں آپ کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کی لسٹ ود موبائل نمبرز شیئر کر سکتا ہوں، ود ٹریفک پلان، کہ کون سی بس پہ کتنے لوگ ہوں گے، پورا ہمارا پوری پلاننگ ہے، اور ہر ایم این اے ایم کوئی پی اے اسپیشل سافٹ ویئر بنا لیا آپ نے؟ سافٹ ویئر تو ہم نے دیکھیں ابھی تو اپڈیٹ ہوا ہے ان کا سافٹ ویئر، دیکھیں جو چیف آرگنائزر ہے نا، دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ روایتی انداز سے پارٹی کو نہیں چلایا جائے گا۔ انہوں نے نواز شریف کے ارائیول سے پہلے بھی پارٹی کے جو ونگز تھے ان کو انہوں نے پورا ریفارم کیا، سٹرکچر کیا، نئی ممبرشپ جو تھی وہ لانچ کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جو یہ ان کی ریسیپشن کا معاملہ تھا، اس کو بھی انہوں نے ماضی میں جو ہمارے تجربات ہیں، کہیں پہ ہم سکسیسفل ہوئے، کہیں پہ ہم انسکسیسفل ہوئے، اپنے لوگوں کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے، پارٹی کے انٹرنل جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، ایم پی ایز ایم این ایز کے اختلافات، ان ساروں کا ہم نے ایک فول پروف سسٹم بنایا ہے، بیسڈ آن ٹرانسپیرنٹ سسٹم، مانیٹرنگ سسٹم، جس کے بعد ہم یہ کیلکولیشن میں کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 5 لاکھ لوگ مینار پاکستان ہوں گے، اور ان 4-5 لاکھ لوگوں میں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل بھی ہوں گے؟ دیکھیں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح صاحب جو ہیں، میں ان کے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لندن میں ملاقات تو ہوگی نا؟ دیکھیں اچھی بات ہے اگر وہ ہمارے پارٹی کے سینئرز ہیں، اور اگر کوئی وقتی طور پہ کوئی اختلافات یا کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور ہونی چاہیے۔ اس وقت پاکستان کو پاکستان کی ہماری ایک پارٹی ہے، اس میں پوٹینشیل، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی کو جوڑ کے اتفاق سے آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ واڈا صاحب اگر سر دوسری بات جو پروٹیکٹیو بیل، میں زبیری صاحب کے لیگلی طور پہ ان کا رائٹ ہے، وہ آئیں گے، وہ پروٹیکٹیو بیل لیں گے، اور بیل لینے کے بعد وہ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد عدالت۔ اچھا واڈا صاحب اگر 4-5 لاکھ لوگ آ گئے 21 اکتوبر کو، تو پھر تو آپ کو تو پھر دوبارہ ہمارے شو پہ نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں میر صاحب، ویسے تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ 21 اکتوبر جو ہے میری تاریخ پیدائش ہے، تو میرے لیے تو اچھا دن ہے، ان کے لیے برا دن نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 سر یہ کہ 5 لاکھ 21 اکتوبر کو آپ کیک تو کاٹیں گے؟ ٹھیک ہے، سنیں نا سر، مینار میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال رانجھا صاحب کے آگے رکھ دیتا ہوں، جو غیر روایتی طریقے سے استقبال کا پلان بن رہا ہے۔ ویسے تو ان کا یہ جو نیا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو گیا ہے، جو شہباز شریف صاحب پیر رکھتے ساتھ یہاں سے گئے۔ دوسری چیز سر، یہ جو 5 لاکھ لوگوں کی بات کریں منیمم کیلکولیشن، تو جو آرگنائزر ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے اپنے
جلسی جو بھی تھا اس میں 500 آدمی نہیں تھا. تو جو آرگنائزر ہے اس کے اپنے جلسے میں اگر 500 آدمی نہیں ہے, وہ 5 لاکھ آدمی ارینج کرے گا. تو بھائی آپ ان کو موٹر سائیکل لے کے ہونڈا سیوک بھی دے دو تو 5 لاکھ کا 10% کیا 5% بھی نہیں آ سکے. اور دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کا گیمک ہوتا ہے. 25,000 آدمی ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں 2.5 لاکھ آدمی آ گیا. ٹھیک ہے, اور سوشل میڈیا کا دور یہ ہے. جب آپ پی ٹی آئی میں ہوتے تھے اس وقت آپ یہی کرتے تھے. ہم تو سر میں تو گیمک کہہ رہا ہوں نا پولیٹیکل پارٹیز کا. ہمارے پاس تو گیمک بھی تھا اس ٹائم پر, جس ٹائم پہ میں تھا, اور اس ٹائم پہ 25,000 آدمی یا 50 آدمی اسٹرینتھ بھی ہوتی. جنہوں نے آرگنائز کرنا ہے ان کی اپنے حالات تو آپ دیکھیں کہ 500 آدمی نہیں جمع ہو رہے. مریم نواز صاحبہ کے وہ 5 لاکھ کریں گی. ان کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جس کے بعد یہ سیاست سے توبہ کریں گے. دیکھیں سین نون میں سے شین آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے سر, خواجہ آصف ورسز مریم نواز آپ کو نظر آ رہی ہے لڑائی. سنیں سر, آپ کو 2 ترجمان نے, دونوں ہماری میری بہن ہیں, مریم اورنگزیب اور عظمیٰ بخاری صاحبہ. وہاں ایک نون لنڈن ہے اور ایک یہاں ہے. ٹھیک ہے سر, ان کے خاقان عباسی صاحب, ان کے اپنے جھگڑے ختم ہوں گے زندگی میں تو یہ کچھ آگے بڑھ سکیں گے نا. اور مجھے ایک بات ہے کہ پاکستان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے, ان کو 5 لاکھ آدمی لیں گے, وہ ہیلی کاپٹر میں اتریں گے, معیار پاکستان کی نوک پہ کھڑے ہوں گے, 50 لاکھ آدمی ہوگا, تالیاں بج رہی ہوں گی, دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں. بھائی پرفارمنس کہتی ہے 16 مہینے قرضے بڑھا دیے, اپنے کیسز معاف کرا دیے جو کھل گئے. اس کے بعد جو 35 سال آپ نے ملک کے ساتھ کیا, جو خان کی آج پاپولیرٹی پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی جس کو آپ کہتے ہیں, وہ ان کی نفرت ہے. یہ کن خوابوں میں ان کے پاس سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ اگر یہ آنا چاہتے ہیں, مشکل ہے لیکن آنا چاہتے ہیں تو سیدھا جیل چلے جائیں. خیریت اور عافیت بھی اسی میں, کیونکہ دیکھیں لوگوں نے تو ہونا نہیں, جیل میں کم سے کم جیلر تو ہوں گے. ٹھیک ہے, بیل میں اریسٹ بھی ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گی. باری صاحب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں اتنا؟ ان کی باتیں بڑی فضیح کی دلچسپ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ خیر و عافیت اسی میں ہے کہ آپ جیل چلے جائیں. میں آتا ہوں آپ کے پاس. مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان کا پرابلم ابھی مسئلہ یہ ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے روٹی, چائے, دودھ, بچہ, گٹر کے ڈھکن, غریبوں کا ریپ جو ہو رہا ہے, جو نوکری میں 13 سال کی بچیاں مر رہی ہیں, ان کو انصاف نہیں ملا, ججوں کے اور پیروں کے گھروں میں قتل ہو رہے ہیں. پاکستان کا مسئلہ ہے آئین اور قانون کی بالادستی. بالکل. آپ دیکھیں نہیں, اور معاشی حالات سر آپ نہیں بھول سکتے کہ دونوں کا آپ الگ نہیں کر سکتے. دیکھیے ہماری اگر اکنامک سٹیبلٹی آئے گی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. دیکھیں قانون اور لاء کی باتیں تو میں اور آپ کرتے ہیں, لیکن عام آدمی جو ہے وہ بھی قانون کی حکمیت چاہتا ہے, لیکن وہ یہ بھی تو چاہتا ہے کہ اس کے معاشی حالات بھی بہتر ہوں. لیکن ایک رانجھا صاحب کی بات میں کروں, مجھے شاید لاء بہتر جانتے ہوں گے یہ مجھ سے. آدمی جب کنوکٹ ہوتا ہے, جی پروٹیکٹیو بیل کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ آدمی انڈر ٹرائل ہو, باہر ہو, تو وہ ایک لے لیتا ہے کہ وہ پروٹیکٹیو بیل کا, جی میں آنا چاہتا ہوں ملک میں اور مجھے جب تک میں سرنڈر نہ کروں ریلیونٹ کورٹ میں مجھے بیل دے دی جائے. ایک آدمی جو ایک سزا ملی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے پروٹیکٹیو بیل لینا, میں نے نہیں سنا, ہو سکتا ہے کہ میری اس میں نالج کم ہو, کہ ایک آدمی جو کنوکٹ ہوا ہے, جیل سے گئے ہوئے ہوں اور بانڈ پیپر پہ اور ایبسکانڈر ڈکلیئر ہوئے ہیں, انہیں پروٹیکٹیو بیل ملے گی یا کون سے لاء کے تحت ملے گی, میں شاید یہ بہتر بتا سکیں. اچھا ایک سوال ہے میرا رنجا صاحب, اور یہ ابھی یہ واڈا صاحب کی گفتگو سن کے یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ بھی یہ سوچ رہے ہو. میرے ذہن میں بھی ایک سوال پیدا ہوا, تو وہ ہو سکتا ہے وہی سوال ہے جو آپ سوچ رہے ہیں, تو میں آپ کو وہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پیارے بھائی ہیں فیصل واڈا صاحب, یہ ایک سانس میں چیف آف دی آرمی سٹاف کی بہت تعریف کرتے ہیں اور دوسری سانس میں یہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی شدید مذمت کر دیتے ہیں. تو آپ کے دل کو کچھ ہوتا نہیں ہے؟ دیکھیں میں بڑا حیران بھی ہوں. 21 اکتوبر 2022 ان کی تاریخ پیدائش ہے. نواز شریف صاحب سوری ایک سال کے نہیں ہے. سال کون سا, 21 اکتوبر 1900, ہاں چلیں عمر نہیں بتانی چاہیے, میں تو ان کو بالکل ہی جوان کر رہا تھا. لیکن 21 اکتوبر 2022 کو حامد میر صاحب کیا ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں, آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد. 20 اکتوبر کو آپ کا مجھے ایک فون آیا تھا. 21 اکتوبر 2022 کو عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن نے نااہلی کا فیصلہ دیا تھا. اگر عمران خان کو یہ پتا ہوتا کہ تاریخ پیدائش 21 اکتوبر ان کی ہے تو میرے خیال سے ان کو پارٹی میں نہ لیتے, کہ جو ان سے ہونے والا تھا. تو 21 اکتوبر 2022 ایک بہت اہم پاکستان کی تاریخ کا دن ہے. 21 اکتوبر 2022 کو عمران خان الیکشن کمیشن سے گھڑی لینے والے الزام میں نااہل ہوا. 21 اکتوبر 2023 کو نواز شریف پاکستان آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک انتہائی مبارک دن ہوگا. تو یہ تو بات ہوگی ختم یہاں. شکریہ.
آگے آ گئی بات کہ لوگ کتنے ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ 188 ماڈل ٹاؤن تشریف لے کے آئیں. 188 ماڈل ٹاؤن، کبھی آپ ایک ٹاک شو کریں 188 کون ماڈل سا؟ ٹاؤن ہمارے 188 ڈی نہیں نہیں سی ایچ پارٹی کا جو آفس ہے، ایچ. آپ آئیں وہاں پر، آپ کو ہم اپنے مانیٹرنگ رومز، اپنا سارا وہ سسٹم آپ دکھائیں گے. مسلم لیگ نون کے پہلے رہنما ہیں جو آپ کو کہ دعوت دے رہا ہے کہ آ کے دیکھو اسی کی آ کے دیکھیں، آپ دیکھیں کیا ہو آج تک کبھی کسی نے نہ رابطہ کیا ہے اور نہ ہی یہ زحمت کی ہے کہ آ کے دیکھیں. حامد تو صاحب، میں تو یہ سمجھتا تھا کچھ بھی نہیں ہو رہا. مریم نواز صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کچن میں سے پارٹی باہر نکال کے آ گئی ہے میدان میں. تو پہلے پارٹی کچن میں تھی، کچن سے پارٹی باہر اب میرا تو خیال تھا ڈرائنگ روم میں ہے. آپ بتا رہے ڈرائنگ ہیں روم سے کچن بھی میں باہر تھی. آ گئی ہے. اب تو پارٹی بالکل میدان میں، ہر بندہ جو تو پوٹینشیل والا ہے. کچن میں جو کھچڑی پک رہی تھی وہ تیار ہو گئی. دیکھیں میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، کچن والے جانے اور کچن کا کام جانے، میں تو کچن والا معاملہ میری واٹر صاحب یہ تو paycheck سے بڑا ہے. بڑے پرزم لگ رہے ہیں، اور انہوں نے تو جو ان کی گفتگو ہے اس سے لگ رہا ہے کہ 21 اکتوبر کو چھکے چھڑا دینے آپ کے. تو سر اب وقت آپ کو، آپ بھی آئیں، ریکارڈ کا حصہ رکھ رہے ہیں، اللہ تو رحم 21 رکھے. اکتوبر کو چلے نا لاہور، ویسے آپ اور میں. سر پھر ہم ہی نظر آئیں گے، باقی تو ہوگا نہیں. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں سر، پھر میں وہیں سے آ جاؤں گا. دیکھیں یہ پولیٹیکل نعرے بازی ہوتی ہے. پاکستان کا مسئلہ بہت گمبھیر ہو گیا. دیکھیں چترال حملہ جو ہے ابھی، اس کے اوپر اگر آپ پروب کریں گے تو آپ کو وہاں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی انوالو نظر آئے گی، which is very important and dangerous at the same time. ٹھیک ہے جی. الیکشنز پرامن کیسے ہوں گے، کیا ہونا ہے، بہت سارے کوشچن مارکس ہیں. اور معیشت جو ہے، ٹھیک ہے، غریب کو نون آئے، پیم آئے، شین آئے، خان آئے، جو ہے یہ 13 پارٹیوں کا ماضی، ان کی پرفارمنس، ان ایکسپائر پارٹیوں کے لیڈرز کو نہیں بھولنا چاہیے. ابھی آپ کو بھی تھوڑا سا سپیس ملی تو ان کے چہرے، نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں باجوہ صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کروں گا، قدم رکھا اور اگلی فلائٹ سے واپس گئے، پھر یو ٹرن گلاٹیاں ایسی کھائیں. ٹھیک ہے، اتنی بات کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ دیکھیں معیشت کو آپ کو سیدھے رستے لانا ہے. غریب کو مطلب یہ ہے کہ میرے بچہ نوکری پہ نہ جائے، اسکول میں جائے، اس کو روٹی مل جائے، چینی مل جائے. آپ کیمرہ مین سے سارے پوچھیں، 40 روپے کا نان، 50 روپے کا نان کیسے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے میر صاحب کہ ان کی جو نفرت ہے نا، وہ آپ کو جب بیلٹ پہ پی ٹی آئی کو نہ ڈالیں، اس کو نہ کریں. اس بار جو بیلٹ پہ لوگ باہر نکلیں گے وہ ان کے چھکے چھڑا دیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں جو نفرت ہے نا، ان کا ماضی نہ بھولیں. ان کا ماضی ہے نفرت، فوج کے خلاف بوگز، ساری پارٹیوں کا، 13 کے 13 لیڈرز. ٹھیک ہے. انہوں نے کسی نے پاکستان کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا. یہ چیف کے بعد کوئی چھڑی تھوڑی ہے جادو کی کہ ڈالر نیچے آ گیا، وہ اپنی جیب نہیں سوچ رہا. اچھا آپ ایک منٹ، اگر آپ برا نام نہ ہے، آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں ان کے لیڈر پہ کہ اس نے ایک بیان دیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بارے میں، پھر بقول آپ کے یو ٹرن لے لیا. آپ بھی تو کئی دفعہ جنرل فیض کے بارے میں بہت سی باتیں کر چکے ہیں. آپ قائم ہیں اپنی باتوں؟ میں اپنی باتوں پہ قائم ہوں، اس سے آگے جاؤں گا. جو بات ہے میں نے تو کہا ہے آپ کو کہ میں چکوال سے شروع ہوں گا اور کوئٹہ پہ رکوں گا. اس کے لیے جو بند پڑے گا کریں گے. جو سیدھی بات ہے سیدھی ہے. کوئٹہ؟ ہاں سیدھی بات ہے. دیکھیں سر، اللہ بڑے برے وقت سے بچائے. اللہ کے دربار میں اللہ کے آگے آپ اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ میں اسٹیٹمنٹ آپ واپس لینے کی بات کریں، مجھے تو بلائیں نا. مجھے امید ہے کہ مجھے بلائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. 21 کو یہ آ رہے ہیں، 23 کو عرشہ شریف کی برسی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ صد خانے میں جو پڑا ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، اداروں کو، آپ کے خیال میں آپ کو سپریم کورٹ کو آپ کو بلانا چاہیے؟ میرا تقیہ ہے، میری کنوکشن ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب جیسے آدمی جن کی ہم نے پرفارمنس دیکھی ہے، ان کو ضرور بلانا چاہیے. آپ کو دیکھیں ہمیں تو عرشہ شریف کے قاتلوں تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے مقاصد تک پہنچنا ہے. اور جہاں تک جو میں نے بیانات دیے ہیں چکوال سے کوئٹہ تک کی بات، وہ میں کل بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہوں اور کل بھی کھڑا رہوں گا. میں ایک بریک لیتا ہوں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 2 علیحدہ خطوط لکھے گئے ہیں، اور ان خطوط میں یہ کہا گیا ہے کہ جبری گمشدگیاں پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن سے قبل دھاندلی کا حصہ ہیں. جبری گمشدگیاں آئین میں فراہم کردہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. صداقت عباسی، عثمان ڈار، فرق حبیب اور کچھ دیگر پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور جبری گمشدگیوں سے انتخابات کی شفافیت پر سوالات اٹھتے رہیں گے. جن 6 رہنماؤں کے نام اس خط میں ڈالے گئے ہیں اس میں ہیں صداقت علی عباسی، عثمان ڈار،
عبد الکریم خان، اویس یونس، فاروق حبیب اور شیخ رشید احمد. تو عابد زبیری صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے کبھی جبری گمشدگیوں کے بارے میں اتنے زور سے نہیں بولی، اب جبری گمشدگیوں کی بات ہو رہی ہے. تو ان جبری گمشدگیوں میں اور جو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ہوتی ہیں، ان میں کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، گمشدگی جو ہوتی ہے جبری، وہ دونوں میں ایک ہی ہوتی ہے. مطلب کہ آپ کو آئین و قانون کے حساب سے، آپ کو اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے تو آئین و قانون کے حساب سے کرنا ہے. پھر آپ کو ایک پیریڈ دیا ہوتا ہے، اسے میجسٹریٹ کے سامنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پولیٹیکل پارٹی جو بات کر رہے ہیں الیکشن کا، وہاں تو لا اینڈ آرڈر کے سچویشن ہے، اس کے سندھ میں بھی، اور ہر جگہ آپ دیکھیں مسنگ پرسن ہے، اور وہ مسنگ پرسنس کا ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. دیکھیے، ان کے خاندان کے بارے میں آپ سوچیے، ان کے گھر والوں کے کیا حالات ہوں گے، ان کے حالات کیا، ان کی فیلنگز کے، جی ان کے گھر والے پتہ ہی نہیں کہ زندہ ہیں یا مر گئے. تو یہ ساری چیزیں اس کا ایڈریس کرنا چاہیے. کورٹوں میں ہی کیس چلتے ہیں جی، ہمارے ہر کورٹ، ہائی کورٹ میں کیس چلتا ہے، سپریم کورٹ میں. وہ آ کے لا انفورسمنٹ ایجنٹس کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، کہ ہم نے نہیں اٹھایا، ہمیں نہیں معلوم. اب آپ دیکھیے، ایک آپ کے جرنلسٹ تھے، اتنے سینئر جرنلسٹ، وہ کتنے عرصے کے بعد وہ آئیں، وہ کہاں تھے اتنے عرصے، کس نے ان کو اٹھایا تھا؟ یہ سارے سوال آپ کو کرنے چاہیے. یہاں کسی ایک پارٹی کو نہیں، ہم نے عمران ریاض کی بھی بات کی ہے، لیکن ہم پچھلے 5 سال سے ایک اور جرنلسٹ ہیں لاہور کے، مدثر نارو، ان کی بھی بات کر جی رہے ہیں. آپ ان کی بات کرتے ہیں کہ جو بھی غائب ہے تو غلط ہے نا. یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کام ہے، ان کا پتہ لگائے کہ وہ آدمی کا، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. آدمی غائب ہو گیا، وہ اپنا کام کرتے نہیں، کورٹ میں آ کے کہتے ہیں جی ہمیں معلوم نہیں. تو یہ ساری چیزیں. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیں الیکشن کے سلسلے میں اگر یہ لیڈران کو بند کر دیا گیا، آپ اگر ان کے خلاف کوئی کیس ہے آپ ان کو کورٹ میں پیش کریں، لیکن آپ ان کو اس طرح غائب کر کے دیکھیے. آپ ابھی فیصل وارڈر صاحب نے بات کی کہ سب سے پاپولر لوگ پارٹی کون سی ہے، یا لوگ کس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ پلینگ فیلڈ آپ کھولیں، سب کو آنے دیں، ان کے لوگوں کو، ان کو بتائیں کون ان کے ٹکٹ، اگر کوئی پارٹی ہے اس کے اوپر اس طرح کے اسٹیٹ کا جبر ہو رہا ہے یا کسی پارٹی کے خلاف بھی ہو رہا ہے، تو کس طرح سے ان کے لوگوں کو کوئی ٹکٹ بھی لینے والا ان کو شاید. اچھا، اب راجہ صاحب، آپ نے شروع میں کہا کہ جی اگر نگران حکومت جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ افغان باشندے یا کوئی بھی پاکستان میں مقیم ہے اس کے خلاف کارروائی کریں تو میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آئین اور قانون کی جو بالادستی کی جو ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں آپ وکیل ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آرٹیکل 10 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو کورٹ آف لا میں پیش کریں. اب سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں راولپنڈی پولیس جو ہے وہ عدالت میں جائے کہتی ہے ہمیں نہیں پتا کہاں ہے، تو عدالت کہتی ہے اچھا اب 1 ہفتہ دے رہے ہیں، اس کو پیش کرو. آپ کے خیال میں یہاں پہ نگران حکومت کو آئین اور قانون کی بالادستی کا جھنڈا بلند نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کو یہ چیزیں بالکل اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوں، اور ماضی میں بھی شیخ رشید صاحب، چلیں 2 wrongs cannot make 1 right. مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری پہ بھی شیخ رشید صاحب کا بیان یاد آتا ہے جو انہوں نے دیا تھا. کیا کہا تھا ویسے انہوں نے تو کہا تھا کہ سب کچھ کہا تھا کہ 15 کلو ہیروین ڈالی گئی اور ٹھیک تھا، اور گاڑی میں سے برآمد بھی ہوئی. بس جو بھی کہتا رہا، اور سب کو پتا کہ کیا ہوا تھا رانا ثناء اللہ کے ساتھ. تو اور وہ تو ایک بدترین تھا کہ جس کی سزا موت ہے، اس طرح کا مقدمہ بنا دیا گیا. تو بہرحال افسوس ہے کہ شیخ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. ان وزیر داخلہ تھے اس وقت جب رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہو رہا تھا، تو بہتر اگر اس وقت وہ آواز اٹھاتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اپنا آپ واڈا صاحب اس پہ کچھ کہیں گے کہ آئین اور قانون کی بالادستی، چیف جسٹس بھی وہی بات کر رہے ہیں، نگران حکومت بھی وہی بات کر رہی ہے، تو سب کو اگر آئین اور قانون کی بالادستی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ذرا عملی طور پہ ثابت بھی کریں. سر دیکھیں، عمران ریاض صاحب کے ٹائم کے اوپر میرے باپ کی گورنمنٹ تو نہیں تھی، محسن آجا صاحب کی گورنمنٹ تھی، شہباز شریف پرائم منسٹر تھے. تو یہ اس بات کو کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ ہاؤ کین یو جسٹیفائی؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ آپ آئین و قانون اور جمہوریت بہت اچھی چیزیں ہیں، بہت خوبصورت چیزیں ہیں، بٹ یہ نہ روٹی دے رہی ہے، نہ کھانا دے رہی ہے، نہ انصاف دے رہی ہے، نہ بچے کا ریپ بچا پا رہی ہے، نہ کسی کو کوئی حقوق دے پا رہی ہے، نہ نوکری دے رہی ہے، نہ دودھ دے رہی ہے، نہ بل بلاتے ہوئے بچے مر رہے ہیں، نہ میڈیسن دے رہی ہے، نہ ہسپتال دے رہی ہے. تو اس آئین اور قانون اور جمہوریت کا میں چاہ ڈالوں، اور اس جمہوری لوگوں کا 35 سال سے آزمائے ہوئے لوگوں کا، ایکسپائرڈ لوگوں کا جنازہ لے کے میں گھومتا رہوں. آپ جمہوری سیاستدان نہیں ہیں. سر میں تو کہہ رہا ہوں، اس کو محسن راجہ جیسے صاحب کیوں نہیں باہر آ سکتے؟ علی محمد خان جیسے لوگ جمہوری پارٹیوں میں سے اچھے لوگ نہیں آ سکتے؟ جمہوری پارٹیوں میں کہیں لکھا ہوا ہے، کوئی فرمان ہے کہ یہی 18 جو لیڈران ہیں وہی، اور پھر ان کی غلامی، ان کے بچوں کی غلامی بھی کریں گے ہم،
اور سب ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے رہیں گے. سر یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت ہے سر, آمریت سے بدتر ہے. اور یہاں آپ آستین چڑھ کے نہیں کر سکتے. دے محسن رانجھا صاحب کوئی بیان آج اپنی پارٹی کے خلاف, صبح پارٹی سے باہر ہوں گے, مشتاق ہو کر باہر, میں باہر. دیکھیے آپ لوگ باتیں, جمہوریت بہت اچھی خوبصورت چیز ہے اور آئین اور قانون. بھائی یہاں کرایہ دار گھر کے اندر ہے, مالک مکان 20-20 سال تک یتیم بیوہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سرد خانے میں ارشد شریف کا قتل ہے, اور بھول گئے آپ ٹویٹ. آپ نے ارشد شریف کا جس دن قتل ہوا, آپ کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ نے جس قسم کا بیہودہ بعد میں وضاحت بھی آ گئی تھی, ٹویٹ کیا, بعد میں ٹویٹ ختم ڈیلیٹ نہیں ہوا, ٹویٹ کیا. شرم آنی چاہیے آپ کو کہ ایک آدمی اگر آپ کا بدترین مخالف بھی ہے, اس کی اتنے بڑے آدمی کی وضاحت آئی تھی. جی دیکھیں میں ایک بات یہ That's not justify میں wrong. آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا, اور اس کے بعد اس کی وضاحت بھی آ گئی تھی اور وہ ٹویٹ بھی ختم ہو گیا تھا. دوسری بات یہ, اچھا چلیں ٹھیک ہے, وضاحت تو آ گئی تھی نا, اس کو اس کی کنڈولنسز بھی کیا گیا تھا اور افسوس کا اظہار بھی کیا گیا تھا, اور اس کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا گیا تھا ان کے خاندان کے ساتھ. یہ مریم نواز صاحبہ نے, نہیں یہ جو بھی ہے, دیکھیں بات یہ کہ ہمیں ماضی کی یہ جو چیزیں تلخ یادیں, ان سے سیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, جب آپ انہی تلخ یادوں کو لے کے آگے مستقبل کی بات کریں گے تو پھر میرے خیال سے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اچھا زبیری صاحب, یہ جو فیصل واڈا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ آئین اور قانون جس سے پاکستانی عوام کے مسئلے حل نہیں ہوتے, میں نے اس کا اچار ڈالنا ہے, تو اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے پہلی بات میں ایک چیز کر دوں, یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی کیس کی بات کی رانجھا صاحب نے, وہ گمشدہ نہیں تھے, ان پہ غلط کیس بنا, بالکل جعلی کیس ہوگا, اور وہ اس سے باہر بھی آ گئے, آپ نے دیکھا غلط کیا. مجھے نہیں پتا تھا اس وقت, میرے خیال سے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا ایک اور کوئی وزیر تھے, انہوں نے اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ, جن کے لمبے بال وہ جو تھے ان کے, افریدی صاحب شاید, میں انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں گنڈاپور کہ جی میں حلفیہ کہتا ہوں کہ ہاں ان کے اس میں, جہاں تک مجھے یاد ہے. نہیں وہ شہریار افریدی جو تھے, ایک وزیر اور تھی جو آپ نے کہا شیخ رشید. اب شیخ رشید صاحب غائب ہیں سر, فروخ حبیب, آپ نے 6 نام جو لیے وہ لوگ غائب ہیں. وہ عدالت میں ان کے زمانے میں جو یہ لوگ جو بھی تھا یہ غائب نہیں ہوئے تھے. ان کو عدالت میں کیا غلط ان پہ خاص کیس بنایا گیا, اس کے لیے اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے غلط کیس, کیونکہ یہ پولیٹیکل کیسز بنائے جاتے ہیں, ہر لا میں کبھی نیب کو استعمال کیا جاتا ہے وہ سارا. لیکن جہاں تک بات کی اچار ڈالنے کی بات نہیں ہے, ہم ایک, یا تو آپ آئینی حکومت مانیں کہ آئین جیسے کہہ رہے ہیں بالادست ہے, بالادستی اگر آئین و قانون کی ہوگی تو آپ کو اچار نہیں ڈالنا ہوتا, آپ پہ اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے, اور وہ اسی کی میں ہماری ملک کی بقا ہے. اگر ہم آئین و قانون پہ نہیں چلیں گے تو آپ دیکھیے جس حال میں ہم پہنچ گئے, اسی وجہ سے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے کے بعد کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ فروری میں ہو, جون میں ہو. جی واڈا صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں, وقفے کے بعد ان کے پاس آتے ہیں. وقفے کے دوران ہماری گفتگو انتہائی نازک موڑ پہ پہنچ گئی. نازک موڑ سے آگے کھائی ہے, ذرا احتیاط سے چلیے. ان کو کہہ رہے ہیں سر, آپ کو کہہ رہا ہوں. مجھے کہہ رہے کھائے گی تو ان کو نظر آ رہی سر. میرے تو دیکھیں میاں صاحب کے لیے میرا مشورہ, ان کو بھائی ہیں میرے, یہ دیکھیں ان کی عمر تو نہیں رہی کہ ہنی ٹریپ ہوں, لیکن اس بار سویٹ عوامی ٹریپ ہونے جا رہے ہیں, احتیاط کریں. نمبر 1. نمبر 2 سر بہت امپورٹنٹ ہے, ایک فیکٹر ہے کہ دیکھیں ہم معیشت کی بات کرتے ہیں, چیف بھی اس کو آگے پروان چڑھا رہے ہیں. کراچی میں جو ابھی کار ڈیلرز کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, 4,500 شو روم کے مالکان کے ساتھ, ڈیوٹیاں جن سے آپ نے کروڑوں روپے کی اس ملک میں کسٹمز نے لی ہیں, ان کو آپ بے روزگاری کی طرف, شٹر ڈاؤن کی طرف, مشکلات میں ڈال رہے ہیں. میں ان کو آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی پیڈ گاڑیاں جو دائیں بائیں کر دی ہیں وہ لائیں, اپنے بزنسز کو ڈبل کریں, جو لکونات ہیں, کوئی مشکلات ہیں, اس کو بیٹھ کے ٹیبل پہ حل کر دیا جائے گا. بالکل گھبرائیں نہ, اکانومی کو بڑھائیں اور اپنے بزنس کو ڈبل ٹرپل کریں. اچھا زبیری صاحب, آپ کا بھی تعلق کراچی سے ہے, تو کراچی میں یہ جو نگران حکومت ہے یہ صحیح چل رہی ہے یا واڈا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ سر مجھے اس بات کا علم نہیں ہے جو واڈا صاحب نے ابھی کہی. دیکھیں نگران حکومت کا صحیح چلنا یا نہیں چلنا ایک ہی بات ہے, ان کو الیکشن کرانا ہے. وہ میں نہیں دیکھ رہا کہ نگران حکومت نے کوئی بات کہی ہے جو جہاں کی کوئی نگران حکومت ہے, کیونکہ دیکھیے نگران حکومت 2 اور صوبوں میں بھی چل رہی ہے, پنجاب میں بھی, خیبر پختونخوا میں, اور وہ جنوری سے چل رہی ہے. کہاں ہوگی, کیا نگران حکومت ہے آپ بتائیے, کہ الیکشنز کہاں گئے؟ جو موسٹ امپورٹنٹ ایشو ہمارے ملک میں ہے الیکشنز کا, اب تو وہ اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. بات کرتے ہیں تو آگے بات کرتے ہیں, اور سب ایک تیاری ہو رہی ہے کہ کسی. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ نواز شریف صاحب اگر 21 اکتوبر کو آ جاتے ہیں پھر الیکشن تو کروانا پڑے گا؟ مجھے نہیں پتا, یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کرانے, یا سپریم کورٹ کا کہ وہ 90 دن میں کرائے. 90 دن کا پیریڈ گزر جائے گا تو الیکشن کیا جنوری میں ہو, مارچ میں ہو, تو کیا فرق پڑتا ہے سر؟ دیکھیے اس پہ قانونی کئی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا آرگیومنٹ آتا ہے, پھر ڈیلیمیٹیشن چل رہی ہے, ڈیلیمیٹیشن کے بعد
سینسز ہوا, نئی حلقہ بندیاں, اس میں بڑی چیزیں, اگر یہ کوئی معاملہ عدالت میں جائے گا تو اس پہ لمبی بحث ہے. الیکشن ہونا چاہیے, اور میرا یہ یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد انشاءاللہ 21 کو وہ بھی آ رہے ہیں اور وہ بھی اس عمل میں حصہ لیں گے, جو بھی سیاسی جماعتیں اس عمل میں حصہ لینا نہیں, لیکن چاہتی یہ جو نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ جی جنوری کے آخر میں برف باری شروع ہو جاتی ہے تو دیکھیے, الیکشن یہ نہ کرنا. مولانا صاحب کا ایک موقف ہے کہ وہ علاقے جہاں پہ دن 4 گھنٹے کے لیے نکلتا ہے وہاں پر لوگوں کے لیے ووٹ کاسٹ کرنا سرد علاقوں میں مشکل ہوگا جنوری میں اگر انتخاب ہوتا ہے. تو حکومت کو یا تو آلٹرنیٹ ارینجمنٹس جو ہے ان کا بندوبست کرنا چاہیے. جو بھی حالات و واقعات ہیں سب پارٹیز کو الیکشن کمیشن آن بورڈ لے سکتا ہے اس ایشو کے اوپر. سمجھتے ہیں کہ فروری میں انشاءاللہ جنوری فروری میں ہوگا. جنوری آپ بھی فروری تک لے گئے بات. جنوری فروری مطلب 10-15 دن اوپر نیچے ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ جنوری میں ہو جائے. آپ کو بھی الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے. دیکھیں, مجھے تو اعتماد ہے الیکشن کمیشن پہ, اور مجھے تو بہت زیادہ اعتماد ہے الیکشن ان کو بہت زیادہ اعتماد ہے, سمجھ رہے ہیں, بہت زیادہ اعتماد ہے ان کو. یہ بھی آج کل 1 پیج پہ ہے نا. نہیں, ان کو بھی اعتماد رہے گا. اچھا, آپ کو الیکشن کمیشن پہ اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا محسن شاہنواز رانجھا تھا. نیچرلی تو انڈرسٹوڈ ہے نا سر. دیکھیں امیر صاحب, یہ ایک دفعہ 13-14 مہینے کا پھر جمہوری مزہ پھر لے لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. بہت تو تیر مارا 11 سے 13-17 مہینے, اس سے زیادہ کیا چلے گی. دیکھتے ہیں, گھوڑا بھی ادھر ہے, میدان بھی ادھر ہے. گھوڑا بھی ادھر ہے, میدان بھی ادھر ہے. آپ تینوں کا سوار تگڑا ہے ہمارا. بہت بہت شکریہ. فیصل واڈا صاحب, بار بار اگر الیکشن ہو بھی گیا, کتنا کہا آپ نے, 12 سے 13 مہینے کی حکومت ہوگی. یہ بار بار پتہ نہیں کیوں بات کرتے ہیں. گھوڑا بھی ادھر ہے, سوار بھی ادھر ہے, اور سوار بڑا تگڑا ہے, اور ان کا سوار ہے نواز شریف. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.